अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीम। मौलाना फजल रहमान साहब जो कि इस वक्त सियासत का वाइल्ड कार्ड समझे जा रहे हैं और दोनों अतराफ़ की ये कोशिश है कि मौलाना साहब उनके हक़ में अपना जो राय है उसका इजहार करें या उनके साथ हो जाएं, यानी अपोजिशन भी और हुकूमती बेंचेस भी। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें खोल के रख दी। पहले ही वो कह चुके थे कि हुकूमत का जो मुसव्वदा था आइनी, उसको वो कुल्ली तौर पर मुस्तरद करते हैं, लेकिन आज उन्होंने वो तमाम रुदात भी सुना दी। उनका कहना था कि हुकूमत JUIF पर इन्हिसार ज़रूर कर रही थी और हम बार बार ये कह रहे थे कि हमें मुसव्वदा दिखाया जाए, बग़ैर मुसव्वदा देखे हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल जब वो मुसव्वदा शेयर किया तो बाद में ये पता चला कि उस मुसव्वदे में और बिलावल भुट्टो सरदारी साहब के पास एक मुसव्वदा था और शायद एक हुकूमत के पास था, उनमें भी फ़र्क है। लेकिन उमूमी तौर पर उन्होंने ये कहा कि बुनियादी हुकूक की नफ़ी की जा रही थी और मिलिट्री के रोल को बढ़ाया जा रहा था, इसलिए उन्होंने हुकूमत के इस मुसव्वदे के हक़ में वोट डालने से इनकार किया। बहुत सारी बातें आज मौलाना साहब ने कही, जिसमें तकर्री तबादलों का भी जिक्र किया और पूरे आइनी मुसव्वदे का, और आखिर में उनका ये भी कहना था कि अब वो एक मुसव्वदा तैयार कर रहे हैं। जो आइनी अदालतें हैं उनके जो रोल है वो बिल्कुल ये अग्री करते हैं कि होनी चाहिए, लेकिन जो तरीक़ाकार है हुकूमत का इस हवाले से, उससे उनकी इंटेंट भी पता चलती है। ये तो बात हो गई मौलाना फजल रहमान साहब की। इसी शोर शराबे में जो पिछले हफ्ते से लेके आज तक जारी है, हमने ये भी देखा कि आज एक सदारती ऑर्डिनेंस का इजरा किया है और इस सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के हवाले से उसमें कुछ तरामीम की गई हैं, जिसका इत्तलाक भी कर दिया गया है। लाहौर जलसे का भी जिक्र करती चलूँ। तहरीक इंसाफ के लाहौर जलसा जो वो मीनार पाकिस्तान पे चाहते थे, पहले तो ये था कि शायद उन्हें इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन बहरहाल उन्हें इजाज़त दे दी गई है। मीनार पाकिस्तान की तो नहीं, लेकिन कसूर रोड के ऊपर एक मवेशी मंडी है जिसकी उन्हें इजाज़त दी गई है। तमाम तरह SOPs को फॉलो करने के लिए कहा गया है। लेकिन ये जो तरामीम है, जो सदारती ऑर्डिनेंस है, इस सब पर बात करने के लिए वी हैव अ लीगल एक्सपर्ट ऑल्सो, जो कि तहरीक के सीनियर रहनुमा भी हैं, सेनेटर भी हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, पहले तो लाहौर जलसे के हवाले से बात कर लेते हैं। अब तो NOC भी आप लोगों को मिल गई है और यकीनन आप लोगों की तैयारियां भी होगी, लेकिन आज आपका एक बयान भी सामने आया कि पहली आइनी तरामीम की कोशिश हुकूमत की नाकाम हुई, दूसरी को नाकाम करने के लिए ज़रूरी है कि लाहौर जलसा हो। प्लीज़ समझाइएगा, लाहौर जलसे और आइनी तरमीम में क्या रिलेशन है? जी देखें, जो आइन होता है ये एक, इसको हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट कौम जो है अपने लिए एक आइन बनाती है और वो कहती है कि जो हुकूमत है वो हम पे गवर्नेंस कर सकती है, हुकूमत कर सकती है, लेकिन इस आइन के तहत जो हमने अपने आप को दिया है। आइन का जब आप जब ओपनिंग ही देखते हैं उसमें यही कुछ लिखा है और यही आइन का तस्वर है। तो जब आइन में आप तरमीम करने जाएं तो वो कौम की रजामंदी के साथ ही तरमीम हो सकती है, क्योंकि आइन असल में किसी हुकूमत का नहीं, किसी सियासी जमात का नहीं, आइन कौम की अमानत है। तो जब ये जलसे हम करते हैं और ये स्पेशली लाहौर का जलसा जो हो रहा है, इस सारी चीज को देखते हुए फैसला हमने ये किया कि अवाम आएगी, अवाम जब ये देखेगी और अपना मैंडेट देगी इस जलसे में भरपूर शिरकत करके, तो वो एक इस आइनी जो मुदाखलत है, जो आइन को तोड़ने की कोशिश है, इसको नाकाम बनाने में हमारी मदद करेगी। अच्छा, ये था मकसद। अच्छा बैरिस्टर साहब, अब ये जो आइनी मुजव्वज़ा मुसव्वदा मैं कहूँगी, जो तरामीम होनी थी, उसमें जो आइनी आप लोगों के बहुत सारे ज़ाहिर है इसमें एतराज़ात यकीनन होंगे, लेकिन जो आइनी अदालत का क़याम है जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था, तहरीक इंसाफ उसकी मुखालिफ क्यों है, जबकि मौलाना फजल रहमान साहब भी उसूली तौर पर आइनी अदालतों के ख्वाह हैं, वो कहते हैं होनी चाहिए? ये देखिए, हमें शक ये है कि आईनी अदालत इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं और जो आने वाली टीम है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, हुकूमत को वो पसंद नहीं है और हुकूमत उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, उनको पावरलेस करने के लिए, उनसे सारी ताकत लेने के लिए ये आईनी तरमीम कर रहे हैं, आईनी अदालत बनाने की। अगर ये मकसद है जो नजर आता है, ये सारे जो मुख्तलिफ कवानीन आ रहे हैं इसी मकसद के लिए आ रहे हैं, तो फिर हम उसको उस प्रिंसिपल पे, उस असूल पे उसकी मुखालफत कर रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि आप रातों रात एक आईनी अदालत बना दें सिर्फ इसलिए कि आपको
یہ لوگ پسند نہیں ہیں جو سپریم کورٹ سنبھالیں گے. اگر آپ کو واقعی ہی آئینی عدالت بنانی ہے تو پھر اس کے بہت سارے طریقہ کار ہیں, بہت سارے پروسیجرز ہیں, آپ ان پہ بات تو کریں, ان پہ پھر مختلف آرائے لیں, مختلف ایکسپرٹس کو بلائیں. ہم سب کے اپنے ویوز ہیں. مثلا میرا ہو سکتا ہے ویو یہ ہو, میرا موقف یہ ہو کہ آپ بجائے نئی عدالت بنانے کے آپ سپریم کورٹ میں ہی کانسٹیٹیوشنل بینچز بنا دیں. بڑا آسان طریقہ ہے, اس میں آپ کو کوئی زیادہ تبدیلی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کہہ دیں کہ پہلے 5 جو سینئر موسٹ ججز ہیں وہ آئینی کیسز سنا کریں گے. اس قسم کی بہت ساری سجیشنز ہو سکتی ہیں, لیکن بات تو کریں. آپ نے سیدھا صرف اس لیے آئینی عدالت بنا رہے ہیں کیونکہ آپ کو موجودہ یا آنے والے جو سیٹ اپ ہے وہ پسند نہیں, آپ اپنی من پسند ججمنٹس چاہتے ہیں, تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں. So you believe کہ یہ it's like undermining the supremacy of the Supreme Court in some manner? جی دیکھیں, سپریمیسی آف سپریم کورٹ تو obviously ختم ہوگی, کیونکہ جو سپریم کورٹ ہے ابھی سارے اختیارات, آئینی اختیارات سپریم کورٹ کے پاس ہیں. اگر آپ اٹھا کے دوسرے عدالت کو دیں گے تو یہ والا سپریم کورٹ تو ایک طرح سے صرف وہی کیسز سنے گا جو سول کیسز یا کرمنل کیسز ہیں عام شہریوں کے. اور جتنی آئینی طاقت ہے, جتنی بنیادی حقوق کو کے تحفظات ہیں, جو تحفظ دینے کی جو پاور ہے سپریم کورٹ کی, وہ ساری کی ساری کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی چلی جائے گی. تو آبویسلی یہ والا سپریم کورٹ تو ایک طرح سے ایک اپیلیٹ کورٹ بن جائے گا اور سارا کچھ نئے ان کے پاس چلے گا. اور مسئلہ یہ ہے کہ جو نئے کانسٹیٹیوشن کورٹ بنانا جا رہے تھے یہ, اس میں انہوں نے یہ کہا تھا, یا جو کم از کم مجھے اطلاع ملی تھی, کیونکہ ہم نے ڈرافٹ تو دیکھا نہیں, لیکن جو گفتگو ہوئی ہے اس میں تو یہی نظر آتا ہے کہ وہاں اپوائنٹمنٹ جو ججز کی ہے وہ پہلے 5 ججز جو ہیں یا 6 ججز اس کانسٹیٹیوشن کورٹ کے, وہ پرائم منسٹر صاحب اپنی ثوابدید پہ کریں گے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے آئینی عدالت پہ کہ کیسی آئینی عدالت ہوگی جس کو ایگزیکٹو چوز کرے گا. تو یہ اس قسم کے تحفظات ہیں. اور obviously اگر کوئی سامنے آتا, کوئی ڈرافٹ آتا, کوئی ڈسکشن ہوتی, تو پھر ہم اس پہ زیادہ بہتر بات کر سکتے تھے, لیکن یہ تو ہوا میں بات کر رہے ہیں. تو بیرسٹر صاحب, ایک آرٹیکل 8 کا بھی بڑا ذکر ہے جس کے اوپر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی بات کر چکے ہیں کہ ہاں یہ وش لسٹ میں شامل تھا, اور آج مولانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ بنیادی حقوق جو ہے اس کی نفی اور ملٹری رول کو بڑھانے کے وجہ سے انہوں نے منع کیا ہے. تو کین یو ایکسپلین اس کہ کیا یہ صرف سویلینز کا ملٹری ٹرائلز کا ذکر تھا, یا جتنا بھی مسودہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں ایگزیکٹلی کیا تھا؟ جی دیکھیں, جو کوئی 80 سے زیادہ ترامیم بنائی تھیں حکومت نے, اور اس میں جو یہ ریلیونٹ تھے آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 199 کے, وہ اس کو آسان الفاظ میں یہ بتاتا ہوں, یہ تھا کہ اگر کسی سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائی کرنا ہو, اس کا ٹرائل کرنا ہو, اس کے خلاف کیس کرنا ہو, تو ایک تو وہ اس کو آئینی تحفظ مل جاتا تھا کہ یہ کر سکتے ہیں, اور دوسرا ہائی کورٹ کی جو طاقت تھی کہ وہ انٹرفیئر کرتی ہے, وہ بنیادی حقوق کی انٹرفیئر کر سکتی ہے. وہاں یہ لکھا تھا, یا وہاں یہ سجیشن تھی اس ڈرافٹ میں, کہ وہ طاقت بھی لے لی جائے گی ہائی کورٹ سے, تاکہ اگر کوئی بھی معاملہ اگر حکومت کہہ دے کہ یہ نیشنل انٹرسٹ یا نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے, تو پھر وہ ہائی کورٹ اس میں انٹرفیئر یا مداخلت نہیں کر سکتا. ہائی کورٹ کی کوئی طاقت نہیں آرٹیکل 199 کے تحت. تو یہ انہوں نے ڈرافٹ کیا تھا. اور میری جو گفتگو میں نے سنی بلاول بھٹو صاحب کی اور مولانا صاحب کی اس وقت, تو میں نے یہ اس سے امپریشن لیا جس طرح کہ یہ ایک ڈرافٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا. لا منسٹر صاحب تو شاید کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈرافٹ نہیں تھا, لیکن مجھے یہ تاثر ملا کہ ایک ڈرافٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا جس میں اس شک کے اوپر اعتراضات تھے, اور حکومت نے پیپلز پارٹی کو کہا تھا کہ ہم جو ڈرافٹ شیئر کریں گے مولانا صاحب کے ساتھ اس میں یہ والی چیزیں نکال دیں گے. لیکن جب مولانا صاحب کی طرف سے جو سینیٹر مرتضیٰ صاحب جو ان کے وکیل ہیں, ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی اس میٹنگ میں, اس سے نظر آیا کہ جس طرح ان کو جو ڈرافٹ دیا گیا تھا اس میں مزید اور چیزیں ایڈ کر دی گئی تھیں, اور اس میں یہ شک بھی موجود تھی کہ جس میں سویلینز کا آرمی ٹرائل, آرمی کیسز, آرمی کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے. تو یہ سارے مسائل تھے. اور اس کے بعد تھے کہ عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دی لا منسٹر صاحب نے اس میٹنگ میں, اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو میں نے کسی کے ساتھ ڈرافٹ ہوتا ہے, یہ تو ڈرافٹ صرف تب آپ کو شیئر کر سکتا ہوں
جب یہ کیبنٹ سے اپروو ہو جائے. تو ابھی کیبنٹ سے اپروو ہی نہیں ہوا, اس لیے ہم شیئر کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے. اور آپ لوگوں کے پاس جو ڈرافٹس ہیں, انہوں نے اشارہ کیا پیپلز پارٹی کو اور جے یو آئی کو کہ آپ لوگوں کے پاس جو ڈرافٹس ہیں اس میں تو وہ تو ویسے ہی ایک ڈاکیومنٹ ہے, اس میں کوئی کیبنٹ کی اپروول نہیں ہے. تو یہ اس قسم کی کنفیوژن کریٹ کی. تو میں نے اپنے دماغ میں سوچا, مجھے سوال آیا کہ آپ نے اگر واقعی یہ ڈرافٹ ہے اور ابھی کابینہ نے بھی اپروو نہیں کیا, تو آپ نے اپنے اتنے سارے ایم این ایز اور اتنے سارے سینیٹرز جتنے ہیں ان کو کیوں پابند کیا ہوا ہے اور ان کو اکٹھا کیا ہوا ہے. تو یہ سوالیہ نشان اس کے بعد ساری قوم پوچھ رہی ہے حکومت سے کہ آپ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. ظاہر ہے, بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کنفیوژن تو رہی. بیرسٹر صاحب ویری کوئکلی, اب جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہفتہ 10 دن کے اندر مشاورت کر کے اور ایک تیار کر لیں گے, تو کیا اس میں آپ لوگ بھی مشاورت میں شامل ہیں مولانا صاحب سے, کیونکہ ملاقاتیں بھی تحریک انصاف کی اتنی ہو رہی ہیں؟ جی, اس جو ڈرافٹ ہے یقینی طور پہ جب جو ڈرافٹ اگر کر لیں گے اور کرنے جا رہے ہیں تو ہم سے شیئر شاید کریں, لیکن ابھی فی الحال تو ہمیں کوئی اس کی اطلاع نہیں, نہ ہم اس میں کوئی انوالوڈ ہیں کسی صورت میں. ٹھیک. بیرسٹر صاحب, اب آج جو یہ صدارتی آرڈیننس کا اجرا ہوا ہے جس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون جو کہ اسی حکومت نے پاس بھی کیا تھا, اس میں انہوں نے کچھ چینجز کی, ترامیم کی, اور ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس کا اطلاق ہو گیا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں, بڑا سمپل ہے, بڑا یہ پرسن اسپیسیفک اور سرکمسٹانس اسپیسیفک یہ آرڈیننس آیا ہے, کیونکہ پوزیشن یہ ہو گئی تھی کہ جو پہلا بل تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ چیف جسٹس اور ان کے ساتھ جو 2 سینئر موسٹ ججز ہیں وہ بینچز بنائیں گے. جب بھی کوئی آئینی مسئلہ عدالت کے سامنے آئے گا تو وہ فیصلہ کریں گے کہ بینچ کون سا ہونا چاہیے اور اس کی سماعت کب ہونی چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 جو میٹنگز ہوئیں ان 3 جج صاحبان کی, تو اس میں صاف نظر آ گیا کہ ایک طرف چیف جسٹس صاحب ہیں اور دوسری طرف جو سینئر 2 ججز ہیں, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب, وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ جو چیف جسٹس صاحب کی مجبوری ہے کہ پھر وہ میجورٹی کے فیصلے کے ساتھ ہی ان کو پھر چلنا پڑتا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے حکومت نے سوچا کہ چلیں منیب اختر صاحب کو ہٹا دیا جائے, یہاں سے کسی اور جج کو لے آئیں تاکہ میجورٹی جو ہے وہ پھر چیف جسٹس صاحب کی مطابق ہو اور وہ پھر فیصلہ کر سکیں اپنے تیسرے جج کے ساتھ مل کے کہ کہاں کون سا کیس کب فکس کرنا ہے. اس کے لیے انہوں نے یہ امینڈمنٹ کر دی, اور امینڈمنٹ یہ کی کہ جو تیسرا جج ہے وہ چیف جسٹس اپنی مرضی سے چنیں گے, اور انہوں نے شاید چن بھی لیا ہے, مجھے اطلاع ملی ہے جسٹس امین الدین صاحب کو. تو اب ظاہری بات ہے کہ اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پھر وہ 2 ججز کریں گے, اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب مائنورٹی میں ہوں گے, اس لیے وہ کیسز جو فکس کرنا چاہتے ہیں وہ اب فکس ہوں گے, جو چیف جسٹس صاحب نہیں کرنا چاہتے وہ فکس نہیں ہوں گے. اور اسی طرح کون سا کیس لینا ہے سماعت کے لیے وہ بھی اب چیف جسٹس صاحب وہ تیسرے جج کے ساتھ مل کے فیصلہ کر سکیں گے. لیکن اس ترمیم میں تو یہ بھی ہے نا بیرسٹر صاحب, اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ جو مقدمات دائر ہوں گے لائک وہ اس سیکوینس میں چلیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آؤٹ آف ٹرن مقدمے جو ہیں وہ سننا شروع کر دیں, اس کے لیے باقاعدہ بینچ کو پھر ایکسپلین کرنا پڑے گا. ہاں, وہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر آؤٹ آف ٹرن کوئی کیس لینا ہو تو یہ نہیں کہا کہ کورٹ لے نہیں سکتا, صرف یہ کہا ہے کہ وہ لینے کے لیے اس کو وجوہات دینی پڑے گی. تو اس میں کوئی ایسی مجھے ایشو نہیں نظر آ رہا اس والی ترمیم میں. لیکن پہلی جو آرڈیننس کی شک ہے وہ یقینی طور پہ اس معاملے کو دیکھتے ہوئے, جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا, اس کو دیکھتے ہوئے اور اس کو تبدیل کرنے کے لیے یہ آرڈیننس لے کے آیا گیا ہے. اور اس کا مقصد یہی ہوگا کہ کچھ کیسز جو آنے والے ہیں وہ فکس ہوں یا نہ ہوں, وہ اب چیف جسٹس کی صوابدید پہ ہوگا. اوکے بیرسٹر صاحب, اب یہ جو اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو بھی خط لکھا گیا ہے, اور آج قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ نے اب جو لسٹ جاری کی ہے پارٹی وائز پوزیشن, اس میں سنی اتحاد کونسل میں سب چلے گئے ہیں, اور اسپیکر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کی لا انہوں نے جو ترمیم کی تھی الیکشن ایکٹ میں, اس کا اطلاق ہو چکا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جو کہ ابھی تک تفصیلی آیا نہیں ہے, لیکن اس کے ایفیکٹس کو پارلیمنٹ نے جو قانون سازی کی ہے ظاہر ہے وہ ایفیکٹس کو زائل کر دیتا ہے, یعنی ختم کر دیتا ہے.
جی دیکھیں، پارلیمنٹ کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ایسی قانون پاس کرے جس میں وہ پہلے کی ججمنٹ کو ختم کر دے، لیکن وہ پارلیمنٹ یہ نہیں کر سکتا کہ جو معاملات ختم ہو گئے ہیں اور جو حتمی فیصلے ہو گئے ہیں اس کو بھی کسی طرح تبدیل کر لیں۔ مثلاً آپ کو ایک بڑا ایکسٹریم اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر کسی کو سزائے موت ہو گئی ہے اور وہ اس کو سزا اس کی امپلیمنٹ بھی ہو گئی ہے اور اس کو وہ اب زندہ نہیں ہے، تو پارلیمنٹ اگر قانون پاس کرے گا اور یہ کہے گا کہ وہ ججمنٹ ریورس کرنی ہے اور وہ واپس لے کے آنا ہے اس شخص کو جس کو سزا ہو چکی ہے، تو یہ قانون جو ہے وہ اس حد تک نہیں جا سکے گا۔ قانون مستقبل میں تو شاید روک لے کسی کی سزا، لیکن جس کو ہو گئی ہے اس کو نہیں روک سکتا۔ اسی طرح یہ کیس میں جہاں یہ معاملہ ہو گیا، الیکشن ہو گیا، الیکشن کے بعد ججمنٹ آ گئی، ججمنٹ کے بعد انہوں نے کہہ دیا عدالت نے کہ یہ آپ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ایفیڈیوٹس ہو گئے، تو یہ معاملہ پاسڈ اینڈ کلوزڈ ہو گیا۔ اس کو اب وہ جو قانون ہے وہ نہیں کھول سکتا میری نظر میں، اور نہ کھولا ہے اس قانون نے اس سارے معاملے کو۔ وہ پاسڈ اینڈ کلوزڈ ٹرانزیکشن ہے، وہ ختم ہو گئی۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب ریٹروسپیکٹ جو ہے اس پہ نہیں اپلائی ہو سکتا یہ والا قانون؟ اور دوسرا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایک اور یہ آئینی ٹسل ہوگی، مطلب ایک محاذ رائی کی کیفیت ہوگی؟ یہ اب تو بہت بڑا کرائسس مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ اب پوزیشن یہ ہے کہ ایک طرف تو سپریم کورٹ نے ایک پہلے آرڈر بھی دیا اور پھر اس کی کلیریفیکیشن بھی دی کہ یہ سارے لوگ پی ٹی آئی کے ہیں، سمجھے جانے بھی چاہیے۔ پھر اسپیکر صاحب نے پارلیمنٹ کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھا، اور الیکشن کمیشن نے پھر ان کی بات مانتے ہوئے نئے قانون کے تحت سپریم کورٹ کے آرڈر کو مسترد کر دیا اور یہ کہا کہ اب وہ سنی اتحاد کونسل کے ہیں۔ تو یہ ایک آبویس کلیش ہے، بڑا ظاہر نظر آتا ہے کہ کلیش ہونے لگا ہے۔ اب اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، میرا خیال ہے نقصان الٹیمیٹلی آئین کو اور جو جوڈیشری ہے اور جو ایگزیکٹو ہے اور جو پارلیمنٹ ہے سب کو ہوگا، لیکن بہرحال اب کرائسس تو ہے، اس کو ہم نے ریزالو کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، بڑی اہم بات یہ ہے کہ جہاں تک اس قانون کا تعلق ہے، وہ قانون تو پاس کر دیا تھا پارلیمنٹ نے کسی ڈیبیٹ کے بغیر، وہ تو ایک طرح بلڈوز کیا گیا تھا، لیکن اب ایشو یہ ہے کہ کیا اس قانون کی وجہ سے اس کو کیا سپریم کورٹ دیکھے گا، اور اگر سپریم کورٹ نے اس قانون کو کالعدم قرار دے دیا تو پھر کیا ایفیکٹ ہوگا۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ کیا اس قانون میں جو لکھا ہے وہ ریزرو سیٹس بھی ختم ہوتی ہیں کہ نہیں، کیونکہ میری نظر میں اگر سنی اتحاد کو بھی مل جائے یہ سیٹیں تو پی ٹی آئی اور سنی اتحاد ایک ہی ہے، سمجھی میری نظر میں، دونوں صرف نام کا فرق ہے، ورنہ تو لوگ وہی ہیں۔ تو کیا پھر ساری ریزرو سیٹ سنی اتحاد کو ملیں گی؟ اگر ملیں گی تو پھر وہ بھی ہمیں منظور ہے، وہ پھر اتنا کوئی میجر کرائسس نہیں ہوگا، کیونکہ ایشو تو ریزرو سیٹس کا ہے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کا۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے حکومت سے جانتے ہیں کہ یہ آرڈیننس اتنی عجلت میں جو لایا گیا اس کی وجہ کیا تھی۔ رائٹ آفٹر دس ون۔ ویلکم بیک۔ موجودہ حکومت کی آئینی ترامیم کرنے میں جو پہلی کوشش ہے اس میں ناکامی کے بعد مشاورت کا سلسلہ ضرور جاری ہے، لیکن آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے اس مسودے کے بارے میں جو پریس کانفرنس ہوئی اور انہوں نے صاف یہ کہا کہ جو بنیادی حقوق ہیں اس کی تو نفی کی گئی اور اپنے مفادات کو ایک طرح سے پروٹیکٹ کیا گیا، لہٰذا اب وہ ایک مسودہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ شیئر کریں گے، ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ بنائیں گے۔ لیکن اسی سب میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آج ایک صدارتی آرڈیننس کا اجرا کیا گیا ہے، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل جو قانون حکومت نے خود پاس کیا تھا اس میں کچھ شکیں ہیں جس میں ترمیم کی گئی، جس کے بعد اس کا اطلاق بھی کر دیا گیا اور بینچ میں تبدیل بھی کر دیا گیا۔ جو 184(3) کی بینچز تشکیل کرنے کا طریقہ کار تھا اس کو بھی تبدیل کیا گیا ہے۔ اسی سب پر بات کرتے ہیں کہ آخر حکومت کو اتنی عجلت کیوں ہے۔ ان فوکس ہے رانا احسان افضل خان صاحب، کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ رانا صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو کہ قانون آپ ہی لوگوں نے پاس کیا،
اب اس کے اندر ایسی یہ ترامیم کی کیوں ضرورت پڑی، اور وہ بھی اتنی اجلت میں کہ صدارتی آرڈیننس کا اجرا کرنا پڑا، اس کا اطلاق بھی ہو گیا، وہ جو 184(3) کی بینچ ہے اس کی تشکیل جو ہے وہ بھی چینج کر دی گئی ہے اس کمیٹی کی. کیا وجوہات ہیں بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک تو حکومت جوڈیشل ریفارمز پہ بڑی سیریس ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جوڈیشری کے اندر نہ صرف ریفارمز کی ضرورت ہے بلکہ اس کی پرفارمنس بھی بہتر ہونی چاہیے تاکہ ایک عام آدمی کو جو ہے آسانی پیدا ہو. دیکھیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بہتر ہوتا کہ پارلیمنٹ سے میں یہ ٹیبل کیا جاتا اور وہاں یہ اس بل کو پاس کر کے لا بنایا جاتا، لیکن گورنمنٹ سمجھتی تھی کہ ان چینجز کی ضرورت ہے تو آرڈیننس کے ذریعے ان کو انٹروڈیوس کرایا گیا. اور اگر حکومت نے محسوس کیا تو بالکل اگر ہم ترامیم نہ لا سکے تو پھر اس کے اندر اس کو اسمبلی میں لے جا کے جو ہے وہ بل پیش کر کے لا بنایا جا سکتا ہے. دیکھیں، بہت ساری اس میں جو ہے ٹرانسپیرنسی پھر سے لانے کی کوشش کی گئی ہے کہ تحریری طور پہ آپ کو لکھ کے دینا ہوگا کہ آپ نے سو موٹو کن وجوہات سے لیا ہے اور وہ پبلک میٹر ہی ہے انڈیڈ. پھر آپ کو ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ آپ کو اس کی جاری کرنی ہوگی پروسیڈنگز کی. پھر اس کے ساتھ آپ کیو کو نہیں توڑ سکتے. یہ بھی ایک دیکھیں، کتنے کوئی سو موٹوز تو ہزاروں کی تعداد میں نہیں ہوتے، تو یہ کیو کو توڑنا، کچھ چیزیں آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں ڈال دیتے ہیں. شروع میں ایک شور مچتا ہے، پھر وہ چیزیں بیک گراؤنڈ میں چلے جاتی ہیں، اور پھر کچھ چیزیں جو ہیں وہ فیوریٹ ہوتی ہیں تو ان کو فوراً سن لیا جاتا ہے. تو کیوں بھی جو ہے وہ ایک مینجمنٹ ایشو ہے. اگر سپریم کورٹ چاہے تو وہ مختلف جسٹسز کو ایلوکیٹ کر کے کوئی ساری پینڈنسی کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے، تو اس سے بھی بہتری آئے گی. اور اس وقت سب سے زیادہ جو حکومت کو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ 63(a) کے حوالے سے جو آپ لوگوں نے ریفرنس فائل کی تھی وہ اب تک ٹیک اپ نہیں ہوا ہے، اور دوسری جانب ایک تو یہ کیوں ہے، اور ایک آپ لوگوں کی شکایت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ تحریک انصاف کے جو کیسز ہیں وہ فوری لگ بھی جاتے ہیں، سن لیے بھی جاتے ہیں اور فیصلے بھی ہو جاتے ہیں. دیکھیں، بالکل اگر آپ 63(a) کی اگر آپ بات کر رہی ہیں تو ایک پوری حکومت کو گرا دیا گیا آئین کو ری رائٹ کر کے، جہاں کہیں نہیں لکھا تھا کہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. آئین میں لکھا ہے کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا، اور پھر اس کے بعد آپ کے اوپر پروسیڈنگ ہوگی اگر آپ نے پارٹی پالیسی کو وائلیٹ کیا ہے، اور آپ پھر ڈی سیٹ ہو جائیں گے. لیکن اس کو ری رائٹ کیا گیا کہ ووٹ بھی نہیں کاؤنٹ ہوگا، اور یہ ری رائٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پنجاب حکومت کو گرا دیا جائے. اور ہم سمجھتے ہیں ہمیں ٹارگٹ کیا گیا، آئین کو ری رائٹ کیا گیا، اور بالکل اس کی سنوائی نہیں ہو رہی. تو یہ ایسا میٹر ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو سیاسی طور پہ جو ہے وہ کیا گیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک طرف آپ اس چیز سے روک رہے ہیں کہ آپ ووٹ ڈالیں بھی تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور دوسری طرف آپ جو ہے جو چیز کسی نے مانگی ہی نہیں، نہ کوئی آپ نے پی ٹی آئی پٹیشنر تھی، نہ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی ریزرو سیٹس پی ٹی آئی کو ملے، تو وہ ان کی جھولی میں ڈال دی گئی. وہاں بھی ری رائٹ کیا گیا قانون کو، تو آئین کو. تو یہ چیزیں جو ہیں بالکل یہ اگر آپ پاس سے دیکھیں تو یہ ایشوز ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں اس میں درستگی ہونی چاہیے. سو یہ دو ریویو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے، ظاہر ہے مخصوص نشستوں والا بھی اور 63(a) والا بھی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسی لیے یہ چینجز بھی لے کر آپ لوگ آئے ہیں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کہ مقدمے جس طرح سے دائر ہوں گے اس کیو میں چلے، آؤٹ آف ٹرن جو ہیں جو ٹیک اپ کر لیے جاتے ہیں اس سے مسائل جنم لے رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے خاص طور سے اس وقت. دیکھیں، بات ہماری نہیں ہے، اٹ از ناٹ اباؤٹ اس. بات جو ہے قانون قاعدے کی ہے. اگر 63(a) کی آپ نے ری رائٹ کیا آئین کو، اور ایک آپ نے حکومت گرا دی، اور اس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی، اس سے معاشی انسٹیبلٹی آئی، تو اینڈ میں تو ایک عام آدمی نے سفر کیا نا اس تباہی سے. تو بالکل اگر آپ ایک ٹرانسپیرنٹ مینر آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں تو یہ دس از ناٹ فار پی ایم ایل این یا اس حکومت کے لیے، اٹ از فار ایوری ون. پوائنٹ ٹیکن رانا صاحب. لیکن ایک چیز بتائیے گا کہ کیونکہ یہ تو ایک آرڈیننس ہے، ظاہر ہے کہ اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے جس کے بعد پھر لیپس ہو جاتا ہے unless and until پارلیمنٹ جو ہے اس کو انڈورس نہیں کر دیتا. یہ بھی اس آئینی ترمیم کا جو آپ لوگ لانا چاہتے تھے اس میں یہ بھی حصہ تھا اس مسودے کا؟ نہیں، دیکھیں یہ تو جو ہے بالکل جو لارجر ریفارمز ہیں اس کے اندر تو ان ساری چیزوں کو کور کرنا ہے، اور اگر وہ لائی گئیں تو پھر تو آئینی ترمیم اگر ہوئی تو دے ول بی انف فار اوور آل جو ہم ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں. لیکن اگر ہم 2/3 نہیں اچیو کر سکے تو پھر آبویسلی جو چیزیں ہم جو ہے سمپل میجورٹی سے کر سکتے ہیں ہم نے پہلے بھی کی.
اور پھر ہم اس آرڈیننس کو جو ہے وہ ٹیبل کر لیں گے, اور لیکن کوشش یہی ہے کہ لارجر ریفارمز جو ہیں وہ جوڈیشری میں لائی جائیں. اچھا دیکھیں, آج جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس ہے, پہلے تو ظاہر ہے کہ وہ مسترد ہی کر چکے ہیں جو حکومتی مسودہ ہے, لیکن آج جو انہوں نے باتیں کہیں رانا صاحب, وہ اٹس لائک اے وائٹ پیپر, یا جسے کہتے ہیں کہ چارج شیٹ اگینسٹ دا گورنمنٹ, جس میں انہوں نے صاف یہ کہا ہے کہ اس مسودے کو پہلے تو حکومت شیئر کرنے کو تیار نہیں تھی, جے یو آئی پر ریلائی ضرور کر رہی تھی, لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایسے ہی ووٹ دے دیے جائیں گے, اور پھر فائنلی جو مسودہ آیا تو انہوں نے کہا کہ وہ مسودہ بھی بعد میں پتہ چلا کہ کچھ ان کے پاس ہے, کچھ کسی اور کے پاس ہے, کچھ کسی اور کے پاس ہے, یعنی سیم نہیں تھا, اور جتنا ان کے پاس ہے اس میں جو بنیادی حقوق ہیں اس کی نفی کی گئی, اینڈ کوٹ ان کوٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومتی مسودہ میں بنیادی حقوق کا دائرہ کار کو محدود کر کے ملٹری کے کردار میں اضافہ کر دیا گیا, اسی لیے انہوں نے حمایت سے انکار کیا. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پی ایم ایل این سڈنلی ملٹری کے رول کو انہانس کیوں کر رہی ہے؟ آپ لوگوں کی تو شکایتیں رہی ہیں. نہیں دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت زیادہ اسپیکولیشن ہے, اور ایسا نہیں تھا کہ ہم نے رات کے اندھیرے کے اندر کسی کو پتہ بھی نہیں لگنا تھا کہ کیا چیز پاس ہو رہی ہے, ایسا نہیں تھا. یہ پارلیمنٹ, یہ کیبنٹ میں جا کے یہ پریزنٹ ہونا تھا ڈرافٹ, کیبنٹ میں بحث ہونی تھی. اگر کیبنٹ میں کوئی نکتہ چینی ہوتی تو یہ کیبنٹ کمیٹی فار لیجسلیٹو کیسز میں اس کے بعد شفٹ ہوتی, اس کے بعد یہ پارلیمنٹ میں شفٹیبل ہوتی, پھر ہر امینڈمنٹ کو پڑھا جاتا, اس کے اوپر کھڑے ہو کے ووٹ ڈالا جاتا. تو یہ ایسے کیسے ممکن تھا کہ کوئی ایسی چیز پاس کر دی جائے جہاں کھڑا جے یو آئی ایف نے ہونا تھا ووٹ ڈالنے کے لیے, جہاں کھڑا جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے ہونا تھا, اور بالکل ان کے ساتھ چیزیں شیئر کی گئیں, ان سے مشاورت بھی کی گئی. جس ڈیٹیل میں مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ آخری لمحے وہ کہتے رہے, آپ ووٹ تو مانگنے جا رہے تھے, ملاقاتیں ہو رہی تھیں, وہ کہتے تھے مسودہ تو لے کر آئیں اور پھر ہم ووٹ دیں گے, لیکن بہرحال اب انہوں نے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد مسترد کیا ہے, اب وہ نیا مسودہ تیار کریں گے. تو بس بالکل لارجر کنسنسس کی طرف تو اب ہم ہیں, اس کے اندر ہر جماعت جو ہے اپنی ورکنگ بھی کر رہی ہے, گورنمنٹ اپنی ورکنگ بھی کر رہی ہے, ہمارے کولیشن پارٹنرز بھی اپنی ورکنگ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم لارجر کنسنسس اچیو کر سکیں گے, اور پھر ہم اس معاملات کو پھر ہم آگے بڑھائیں گے. لیکن یہ کہنا کہ رات کے اندھیرے میں کچھ ہونے جا رہا تھا, کوئی پتہ نہیں ہم کوئی جو ہے وہ 20% آئین کو تبدیل کرنے جا رہے تھے, تو کچھ نہیں ہونے جا رہا تھا, لوگوں نے کھڑے ہو کے ووٹ ڈالا. ٹھیک ہے, میں سمجھ گئی وہ طریقہ کار تو ظاہر ہے پارلیمنٹ میں سامنے ہی ہونا تھا رانا صاحب, لیکن بالکل میں آئی ووڈ لائک یو ٹو کامنٹ آن دس بالکل ان پوائنٹ وائز. آپ ریئلی پاکستان مسلم لیگ نون ملٹری کے رول کو انہانس کرنا چاہتی ہے؟ نہیں, ہم کوئی ملٹری کے رول کو انہانس نہیں کرنا چاہتے, لیکن ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ جہاں دیکھیں ملٹری کا رول بھی ریگولیٹڈ ہونا چاہیے. اگر ملٹری کورٹس کی اگر بات کی جائے تو ملٹری کورٹس جو ہیں اس کے بعد آپ کے ہائی کورٹس آ جاتے ہیں, ہائی کورٹ میں اپیل ہے, پھر اس سے اوپر سپیریئر کورٹس ہیں, اور ملٹری کورٹس کے بھی قواعد ہیں جو انٹرنیشنل پریکٹسز کے مطابقت رکھتے ہیں. تو یہ چیزیں مشاورت کے ساتھ ہونی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں, ہم پی ایم ایل این نہیں کرنے جا رہی جس میں پیپلز پارٹی کی حامی نہیں ہوگی, جو سپورٹ نہیں ہوگی, جس میں ایم کیو ایم کی سپورٹ نہیں ہوگی, جس میں 2/3 پارلیمنٹ کی سپورٹ نہیں ہوگی. وہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. تو ہم تو جو بھی ہوگا, اگر کوئی ان چیزوں کے اوپر کوئی ڈیبیٹ ہوگی تو وہ کنسنسس بیسڈ ہوگی. رانا صاحب ہم گفتگو جاری رکھیں گے, لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں رانا احسان افضل خان صاحب, کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما. ہائی کورٹ کے ججز کی تقرری تبادلے کا بھی ذکر کیا مولانا صاحب نے آج, اور انہوں نے صاف یہ کہا کہ جو من پسند حکومت وقت جو ہوگی, اور اس وقت آپ کا ذکر ہے ظاہر ہے, نہیں پسند آیا ہٹا دو, اپنی مرضی کا جج لگا کے اپنی مرضی کے فیصلے اور مخالفین کے گلے گھونٹ دو. یہ تو وہ طریقہ کار اپنایا جا رہا تھا جس سے انہیں بالکل اتفاق نہیں ہے. نہیں دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بالکل غلط تاثر ہے کہ ایسی کوئی امینڈمنٹ تھی. یہ ضرور تھی کہ ایک جوڈیشل باڈی جس کے اندر ایک نمبر آف ججز ہوں گے, اور اس میں کنسنٹ بھی میرے خیال سے درکار تھی اس جج کی, اور پھر جو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے. تو اس میں گورنمنٹ یا ایگزیکٹو کا تو کوئی رول نہیں ہے نا, اس میں تو جوڈیشل آرٹیکل آلریڈی فار دی ہائی کورٹ اپوائنٹمنٹ آف ججز, اس میں کنسنٹ آف دا ہائی کورٹ جج ٹرانسفر کے لیے لی جاتی ہے, جو اس وقت ہمارے پاس 1973 کا آئین ہے.
لیکن جس مسودے کا ذکر مولانا صاحب کر رہے ہیں اور جس کی بڑی بازگشت بھی پہلے تھی کہ اس میں آپ ترمیم لانا چاہتے ہیں کہ اب ہائی کورٹ کے جج کی کانسنٹ شامل نہیں ہوگی, حکومت جہاں چاہے گی وہ ججز کو فرام ون ہائی کورٹ ٹو another ٹرانسفر کر سکتی ہے. ایگزیکٹو کا اس میں رول نہیں ہے, جوڈیشری کے ہی جو باڈی ہے, کمیٹی ہے, اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے, تو اس میں ایگزیکٹو تو کہیں بھی نہیں آتی. اس میں ایگزیکٹو کا ایگزیکٹو نہیں ہے. لیکن دیکھیں ونس اگین یہ کوئی چیز ٹیبل کیبنٹ میں بھی نہیں پیش ہوئی, تو کیبنٹ میں بھی نہیں پیش ہوئی نا چیزیں, یہ تو کنسنسس ہوگا, جو چیز آئے گی وہ کنسنسس بیسڈ ہوگی, وہ مشاورت کے ساتھ ہوگی, اور پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ آگے موو فارورڈ کریں گی. اور ابھی میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تو فائنل ہی نہیں ہوئی تھی نا, کیبنٹ میں بھی آنی تھی. کیبنٹ میں آتی تو ہم پھر اس کے اوپر حتمی بحث کرتے کہ یہ کیا تھا اور کیسے تھا. سر فائنل نہیں ہوئی تھی, لیکن یہ تو مستقل تھی نا کہ ادھر کا کیبنٹ کا اجلاس ہوگا اور جیسی کیبنٹ منظوری دے گی فوراً پارلیمنٹ کے اندر سب لے کر آ جائیں گے. اسی لیے 2 دن جس طرح سے اس پارلیمنٹ کے اجلاس کو آگے سے آگے کیا گیا, تو یو ور ان اے ہری, یو وانٹڈ اٹ ٹو پاس, لیکن آپ نہیں کر سکے, یو مسٹ ایکسیپٹ اٹ. بالکل, ہم 2/3 ہمارے پاس نمبر نہیں تھا, کنسنسس موجود نہیں تھا, تو وہ نہیں ہوا. اور یہ ہم نے اس لیے ایکسیپٹ کیا کہ ہمیں لارجر کنسنسس کی طرف جانا ہے اور کوئی رستہ نہیں ہے, تو یہی جمہوریت ہے. اوکے, آل رائٹ. رانا صاحب, میرے خیال سے کہ وہ جو سیاسی مشاورت آپ لوگ ہمیشہ کرتے ہیں, پی ایم ایل این ہمیشہ مولانا صاحب کے ساتھ کرتی آئی ہے, جس میں آپ لوگوں کے سینئر رہنما ہوتے ہیں, وہ بھی نظر نہیں آئے نا, جس میں احسن اقبال ہو گئے, خواجہ سعد رفیق ہو گئے, یا صادق صاحب ہو گئے. پی ڈی ایم کے زمانے میں تو ہم دیکھتے تھے یہی لوگ ملاقاتیں کرتے تھے, لوگ بڑا یہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این خود بھی اندر سے نہیں چاہتی تھی کہ اس طرح سے یہ ترامیم پاس ہو جائیں, اسی لیے مولانا صاحب سے مشاورت کے لیے بھی یہ سارے سینئر گئے نہیں. دیکھیں بات یہ کہ ذمہ داری جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو دی ہوئی تھی اور لوگوں کو دی ہوئی تھی, تو انہوں نے مشاورت کی, ان سے رابطے بھی کیے, ان کی رائے بھی جانی. لیکن دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو کرنا چاہ رہی تھی اس کے اندر عجلت تھی, اس لیے وہ نہیں ہوا. اور اب ہم ڈیپر کنسنسس کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو یہاں یہ اس چیز کا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ جو کنسنسس ریکوائرڈ تھا وہ ہم نے اس طریقے سے ورکنگ نہیں کی گئی, اور اسی وجہ سے آج ہم اس سچویشن میں ہیں جہاں ہر بندہ اپنی رائے دے رہا ہے. لیکن اچھی بات ہے, یہ جمہوریت کا حصہ ہے. صحیح. تو رانا صاحب اب یہ آپ لوگ بیک بینچ میں ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ دیا گیا ہے ٹاسک دیٹ اب وہ کروائیں یہ سیکنڈ کوشش اور اس کو اپروو کرائیں. دیکھیں ٹاسک یہ ہے کہ ہم نے جوڈیشری کو بہتر کرنا ہے, ٹاسک یہ ہے کہ جوڈیشری جو ہے ڈیلیور کرے, ایک عام آدمی کی جو مسائل ہیں اس کے اندر وہ اپنا رول ادا کرے. اور یہ ٹاسک سب کو ہے, جو کولیشن پارٹنرز بھی ہیں اور جو گورنمنٹ بھی ہے, تو سب مل کے اس ٹاسک کو, اگر بلکہ میں تو کہوں گا یہ اپوزیشن کا بھی ٹاسک ہے کہ وہ بھی جوڈیشری کے اوپر اگر وہ سمجھتی ہے کہ ان کے پاس کوئی مثبت رائے ہے تو وہ بھی دے. تو یہ تو دیکھیں ملکی معاملہ ہے, اس کے اندر ہر ایک کی یہ ٹاسک ہے. ایسی بات. لاسٹلی آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک یو, کیونکہ اسپیکر نے الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھا ہے, آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ جو ہے وہ پارلیمان کی اس قانون سازی کے بعد زائل ہو گیا, اس کا ایفیکٹ ختم؟ یہ تو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے نا, پارلیمنٹ نے قانون سازی کی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم یاد دہانی کرائی ہم نے کہ کیا ہے آئین اور قانون کیا ہے, اور جو عدالتیں ہیں ان کا بالکل یہ آئینی رول ہے کہ وہ تشریح کریں, لیکن وہ تشریح کرتے ہوئے آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتے. تو بالکل پارلیمنٹ نے یہ میسج دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسپیکر صاحب نے لیٹر دیا ہے وہ انہوں نے پارلیمنٹ کی جو بالادستی ہے اس کو انہوں نے پریکٹس کیا ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ پارلیمنٹ بالادست ہے. اور تو اب ان مخصوص نشستوں کا ہوگا کیا جو کہ پہلے آپ لوگوں میں آپس میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئی تھی, آپ لوگوں کے نزدیک اب کیا ہوگا؟ الیکشن کمیشن ول ڈیسائیڈ. یہ تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے, جو ہوگا آئین قانون کے مطابق ہونا چاہیے. اور جو آئینی طور پہ آزاد ادارہ ہے الیکشن کمیشن, جب اس کا فیصلہ آئے گا اس کے اوپر, یا کوئی بھی جو لیٹر لکھا ہے اسپیکر صاحب نے, تو پھر اس کے اوپر ہم کوئی گفتگو کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. اور اسی پر بیسڈ ہوگی آپ لوگوں کی دوسری کوشش ٹو برنگ دا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. دیکھیں یہ ساری ڈسکشن قبل از وقت ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے آگے کیا ہونا ہے یا کیا کس طریقے سے معاملات آگے بڑھیں گے. بہرحال
جو الیکشن کمیشن اگر کوئی اس کے اوپر ڈیسیجن کرتا ہے تو پھر اس پہ کامنٹ کیا جا سکتا ہے. ابھی تو ہم مولانا صاحب کے ساتھ بالکل انگیج کر رہے ہیں, ہم سب کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں اور لارجر کنسنسس کی طرف ہم کام کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب فار بینگ ود اس. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو اپنے لیگل ایکسپرٹ سے بات کریں گے انہی آئینی ترامیم کے حوالے سے. ویلکم بیک. کیونکہ بات ہو رہی ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے اور اب جو مشاورت جاری ہے اس پر جو وکلا برادری ہے وہ اسلام آباد میں بھی جمع ہوئی, لاہور میں بھی جمع ہوئی اور کچھ مختلف قسم کے اعلامیے نظر آئے, یعنی منقسم نظر آتی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے سینئر قانون دان شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. شاہ خاور صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا وکلا برادری نے اس کو کلی طور پر مسترد نہیں کیا لیکن منقسم نظر آتے ہیں؟ خدشات کیا ہیں ان آئینی ترامیم سے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو آئینی ترامیم ہے اور وہ بھی خاص طور پہ جب آپ عدلیہ کے بارے میں ان کا جو رول ہے آئین میں اس کے بارے میں اگر آپ ترامیم کرنے جا رہے ہیں تو اس میں آپ نے کبھی بھی اجلت سے کام نہیں لینا پارلیمنٹ کو یا پولیٹیکل پارٹیز کو. تو اس پہ چاہیے تو یہ ہے کہ یہ جو مسودہ ہے اس کو جو ہے وہ عام کیا جائے, اس کو مشتہر کیا جائے. اور وکلاء جو ہیں وہ بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کیونکہ ان کا آئینی اور عدالتی معاملات سے روز کا واسطہ ہوتا ہے, سپیریئر جوڈیشری سے بھی, ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے بھی. تو اس کے بارے میں جو ترامیم ہے تو ان کی رائے اور ان پٹ لینا بھی بہت ضروری ہے. لیکن ایک بات افسوسناک یہ ہے کہ ہماری جو بار ایسوسیشن, بار کونسلز ہیں وہ بھی سیاسی بنیادوں پر تقسیم کا شکار ہے, منقسم ہیں, اور وہ کہیں نہ کہیں پہ وہ کسی پولیٹیکل ایجنڈا کو جو ہے وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار ایسوسیشن, بار کونسلز کا جو رول ہے وہ بڑا غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے. ان کو بلکہ یہ پلیٹ فارم مہیا کرنا چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام سٹیک ہولڈرز کو, کہ وہ ان کے پلیٹ فارمز استعمال کریں. اگر کسی جگہ پہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت جو عدلیہ سے متعلق قوانین ہیں یا آئینی شکیں ہیں اس میں تبدیلی کی بالکل ضرورت ہے. اس میں ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے, اس میں جو ایک 18ویں ترمیم میں جو ایک پارلیمانی کمیٹی کا جو رول تھا اس کو عدلیہ نے خود جو ہے اس کو انڈرمائن کر دیا, اس کو ریڈنڈنٹ کر دیا. اس کا بھی ایک رول ہونا چاہیے. جو منتخب نمائندے ہیں وہ اس ملک کے منتخب نمائندے ہیں, پارلیمنٹ کا بھی ایک رول ہونا چاہیے ججز کی تعیناتی پہ, اس میں ایک بیلنس قائم ہونا چاہیے. اسی طرح جو چیف جسٹس حضرات ہیں, جیسے کہ ہائی کورٹس کے جو چیف جسٹسز ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ وہ سینئر موسٹ جج کو ہی تعینات کیا جائے گا چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ. جس طرح آپ نے ابھی دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک خاتون جج تھی, ان کو 3رے نمبر پہ تھی, ان کا پینل جوڈیشل کمیشن کے سامنے لایا گیا, ان میں سے ان کو انہوں نے 3رے نمبر والے کو اپوائنٹ کیا. تو اسی طرح اگر چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ بھی اگر اس طریقہ کار کے متعلق ہو تو اس میں ایز سچ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک ہے کہ کوئی بھی آئینی ترمیم وہ کسی پولیٹیکل یا ایک خاص ایجنڈا کے تحت نہیں ہونی چاہیے, وہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہونی چاہیے, وہ پرپس اسپیسیفک نہیں ہونی چاہیے. شاہ خاور صاحب, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پرسن اسپیسیفک نہیں, پرپس اسپیسیفک ہونا چاہیے, تو کیا آپ کو لگا کہ حکومت ایکچولی پرپس اسپیسیفک کرنا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ دیکھیں آئینی ترامیم کا مسودہ کسی کے پاس نہیں ہے, سب جو چیزیں بس اب سامنے آئیں, پولیٹیکل پارٹیز نے جو ڈسکس کی اور پھر سامنے آ کے بتایا وہی ہیں. آپ کو کیا لگی نیت حکومت کی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اس آئینی جو پیکج ہے یا جو ترامیم آپ کرنے جا رہے ہیں اس کا مسودہ سامنے نہیں لایا گیا, اس سے ایک بہت زیادہ جو ہے وہ ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. تو اس پہ ایک تاثر جو ہے وہ یہ بھی تقویت پکڑتا ہے کہ شاید یہ اپنی مرضی کے کچھ جج صاحبان لانا چاہتے ہیں یا اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا تاثر نہیں ہونا چاہیے. تو جیسے کہ 18ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی اس میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی تھی, اور انہوں نے کوئی 10 مہینے کی ایک سیر حاصل جو ہے وہ ایکسرسائز کرنے کے بعد جو ہے ایک متفق ہوئے تھے آئینی ترامیم کے اوپر, جس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اتفاق تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کے بارے میں جو آئینی ترامیم ہے اس میں کبھی بھی اجلت سے کام نہیں لینا چاہیے, اسے بڑے سوچ سمجھ کر اور بڑے کیئر کے ساتھ جو ہے ایسا مسودہ سامنے لانا چاہیے جو کہ عدلیہ کا جو ایک خود مختار عدلیہ کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے آئین پاکستان میں وہ کم از کم انڈرمائن نہ ہو.
اچھا تو شاہ خاور صاحب، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ حکومت دوبارہ کوشش کرے گی اس آئینی ترمیم کو لانے کی، اس پیکج کو لانے کی، اور کہتی ہے کہ ہم مشاورت بھی کر رہے ہیں. مولانا صاحب نے بھی آج کہا کہ وہ بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ مل کر بہت ساری چیزوں پہ مشاورت کر کے ہفتہ 10 دن لیں گے. لیکن بات آ رہی ہے اب جو آپ نے ابتدا میں کہی کہ دیکھیں تمام وکلا برادری کا بڑا کلوز تعلق ہوتا ہے بارز کا بینچز کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ کورٹس کے اندر آنا جانا سب سے زیادہ آپ ہی لوگوں کا ہے. اب اس میں لاہور میں جو کنونشن ہوا انہوں نے مسترد کیا. اسلام آباد میں جو ساری بارز جو شامل تھیں اس کے اندر الیکٹڈ باڈیز کے نمائندے وکلا برادری، انہوں نے تو ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی جو تجاویز ہے وہ حکومت کو، لا منسٹری کو پیش کریں گے. ایسے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کہیں وکلا تحریک کی بھی بات ہوئی ہے. جی دیکھیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وکلا جو ہے وہ سیاسی طور پر تقسیم نظر آ رہے ہیں. تو دیکھیں لاہور کا جو کنونشن ہوا وہ ایک خاص نقطہ نظر کے جو وابستگی رکھنے والے وکلا نے اس پہ کیا، اور اس میں بہت اوور ڈوئنگز بھی ہوئی. اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف باتیں ہوئی اور مخالفت اور حمایت میں بہت ساری چیزیں ہوئی. وکلا کا یہ کام نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وکلا کو اپنا ایک غیر جانبدار رول رکھنا چاہیے، اور یکسر کسی مسودے کو مسترد کرنا بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مناسب بات ہے. آپ اس میں آئیں اور آپ تجاویز دیں، ہاں، لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ حکومت جو اس میں ترمیم کرنے جا رہی ہے اس کا مسودہ سب کے ساتھ شیئر کریں. آفیشلی تمام بار ایسوسیشن بار کونسلز کو بھیجیں، ان سے تجاویز طلب کریں، اور اس پہ ایک وسیع تر کنسنسس ڈیولپ کریں. کیونکہ اگر یہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوگا تو پھر ایسی ترامیم جو کہ اجلت میں کی گئی ہوں اور وہ بھی عدلیہ کے بارے میں، تو اگر کوئی غلط قانون سازی ہو گئی یا آئین میں ترمیم ہو گئی تو اس کے بڑے منفی دور رس نتائج جو ہیں وہ نکلتے ہیں. صحیح. وی ہیو ویری لٹل ٹائم، لیکن آج ایک آرڈیننس کا اجرا بھی ہوا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں کچھ ترامیم کر کے. حق ہے پارلیمنٹ کا، کانسٹیٹیوشن میں گنجائش ہے آرڈیننس کی، لیکن اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں شاہ خاور صاحب؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو آرڈیننس ہوتا ہے وہ بڑے غیر معمولی حالات میں ہوتا ہے کہ جب اسمبلی سیشن میں نہ ہو، پارلیمنٹ سیشن میں نہ ہو، اور کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ جس میں کوئی قانون سازی کرنا ضروری ہو اور اس میں انتظار نہیں کیا جا سکتا اسمبلی کے اجلاس کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے جو 2-3 دن سارے آپ کے پارلیمنٹیرینز ادھر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ ایک اسمبلی کا اجلاس بلا کے باضابطہ طور پر اس میں سے یہ قانون سازی کر کے دوسرے ہاؤس سے بھی اپروو کروا لیتے تو وہ زیادہ مناسب ہوتا. آرڈیننس بھی ٹھیک ہے، ایک پیس آف لیجسلیشن ہے، لیکن ایسی صورت میں کہ وہ آپ بیچ میں سے گیپ ڈھونڈیں کہ جب اسمبلیز پروروگڈ ہوں اور اس وقت آپ آرڈیننس نکالیں، تو یہ وہ آرڈیننس اور قانون سازی کی روح کے جو ہے وہ منافی ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ شاہ خاور صاحب فار بینگ ود اس. اسی کے ساتھ وقت ختم ہوتا ہے. دیکھنا ہے کہ اب سب نے یہ کہہ دیا کہ مسودہ کسی کے پاس نہیں ہے، نہ ہی وکلا برادری کے پاس، نہ بار کاؤنسلز کے پاس، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں ان کو مختلف دیا گیا. اب جو فائنل سیکنڈ راؤنڈ ہوگا اس کا، اس میں کون سا مسودہ مشاورت سے سامنے آتا ہے جس پہ سب کی کنسنسس ہو، اس کا سب کو رہے گا انتظار. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.